इन लड़कियों की तब्दीली से इनकलाब कितना आता, इनके उठाए हुए मुबारक कदम से बरकतें कितनी नाजिल होती हैं। शहर है हुजूर का जिसे मदीना कहते हैं, दौर फारूक आजम का है, नाम सुन के सुभान अल्लाह कह दिया करो। हुजूर की हदीस शरीफ है, ऐ लोगों जब नेकों की बात करना तो मेरी उम्र की बात जरूर करना, इंशाअल्लाह कह दिया। ये तार इसलिए मैं बार बार छूता हूं ना कि बुजुर्गों ने वाले माफी चाहता हूं, आप कुछ और ना नाम दे इसको, बड़ी मुबारक नजर है। बुजुर्गों ने इसके ऊपर पैर रखने से मना फरमाया, इसके ऊपर बोले जब माइक पर हुजूर की बात हो ना तो तार पर पैर मत रखो, क्योंकि वो हुजूर का नाम इन्हीं पाकीज़ा दायरे से होकर के साउंड बॉक्स तक पहुंचता है। एहतराम की चीज होती है कि नहीं? माशाअल्लाह। अल्लाह इन मुबारक लोगों पर खूब करम की बारिश फरमाए। लड़कियों की तब्दीली से इनकलाब कैसे आता है? बेटियों की जो तरबियत का कोख होती है, जो उनका दुपट्टा होता है, वो कितना मुबारक इदारा होता है, इससे अंदाजा लगाएं। सुभान अल्लाह। ये उमर फारूक आजम का दौर है, मदीने शरीफ की जमीन है। मशहूर बात है, थकन गए हो तो हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के जोर से बोले सुभान अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार उमर फारूक आजम रातों को मदीने में अपना होलिया बदल के टहलते थे, अपनी आंखें चेहरे छुपा के। उमर फारूक आजम, अगर कोई बच्चा बीमार होता तो उसको देखते, किसी की आवाज आती उसे देखते, किसी घर में रोने पीटने की आवाज खबरगिरी करते थे। समझ रहे हैं आप? कितनी मशहूर बात उसमें ये भी है। एक मरतबे उमर फारूक आजम, ऐ मेरी बहन सुन, रातों को इस तरीके से भी गुजार लिया कर, कभी तुझे मदीने की बच्चियों की मोहब्बत का फैज मिल जाएगा। हाँ, उमर फारूक आजम गए तो क्या देखा? एक औरत की आवाज दरवाजे के बाहर आ रही थी। आपने दस्तक दी, कहा अंदर कौन है? औरत ने समझ लिया कि ये आवाज उमर फारूक आजम की है। कहा आप कौन है? उमर फारूक आजम ने कहा मैं उमर फारूक। दरवाजा खोल। उस औरत ने कहा उमर तो मुसलमानों के बादशाह का नाम है। उमर फारूक आजम ने रो के कहा ना 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 ना, उमर फारूक मुसलमानों के बादशाह का नाम नहीं है, मदीने वाले आका के फकीर का नाम है। दरवाजा खोल। उस औरत ने दरवाजा खोला। उमर फारूक आजम ने सलाम किया। सलाम करने के बाद अंदर दाखिल हुए, इजाजत मांग के उस औरत से सवाल किया। मेरी बहनों सुनो, उस औरत से सवाल किया, ऐ बहन, मदीने के लोग सो रहे हैं, अहले मदीना सो रहे हैं, साकिनाने मदीना आराम कर रहे हैं, तू क्यों जाग रही है? तू क्यों जाग रही है? तो उमर फारूक आजम से उस औरत ने कहा, ऐ उमर, मैं बिस्तर सिल रही थी, बिस्तर टांक रही थी। समझ रहे हैं? बिस्तर सिल रही थी, इसलिए जाग रही थी। उमर फारूक आजम ने कहा, लेकिन जो आवाज मैंने बाहर सुनी है वो बिस्तर के टांकने की नहीं है। जो आवाज तेरी मैंने बाहर सुनी ना, वो बिस्तर के टांकने की आवाज नहीं है। ये बता तू कर क्या रही थी? मेरी बहनों सुनो, और आप भी अपने घर में बीवी बेटियों को बताओ इंशाअल्लाह। हाँ, सब तो जलसों में आ नहीं सकती और सबको आना भी नहीं चाहिए। घर का निजाम कौन संभालेगा? 3 घंटे के लिए बच्चे छोटे छोटे रोते, आप बताएंगे इंशाअल्लाह घर में। हाँ, उमर फारूक आजम ने कहा, लेकिन जो आवाज मैंने बाहर सुनी है वो आवाज बिस्तर सिलने की नहीं थी, सुई के चलने की नहीं थी, बिस्तर टाकने की आवाज नहीं थी। ये बता क्या कर रही थी? उस औरत ने गर्दन झुकाई, कहा, ऐ उमर, मैं बिस्तर भी सिल रही थी, नबी की नात भी पढ़ रही थी। आए हाय, मैं बिस्तर भी सिल रही थी, हुजूर को याद भी कर रही थी, दुरूद पढ़ रही थी, हुजूर को याद कर रही थी। उमर फारूक आजम 1/3 दुनिया पे हुकूमत करने वाला इंसान, पहलुए रसूल में लेटने वाले उमर खुदा की कसम जमीन पर बैठ गए और बैठ के बोले, ऐ औरत, जो नात तू पढ़ रही थी मुझे भी सुना दे, जो नात तू पढ़ रही थी मुझे भी सुना दे। उस औरत ने कहा, क्यों क्यों क्यों? तुझे क्यों सुनाऊं उमर? वो तो मैंने रातों को तन्हाई में हुजूर को याद किया। इश्क़ रसूल कल्ब की गहराइयों में है, महफिल सजी हुई मेरी तन्हाइयों में। तुझे क्यों सुनाऊं उमर? मैंने तो अपने आका को याद करने के लिए, हुजूर की मौजूदगी का एहसास धोने के लिए मैंने हुजूर को याद किया, हुजूर की नातें पढ़ी हैं। तुझे क्यों सुनाऊं उमर? उमर फारूक आजम कहते, ऐ बहन, मैं इसलिए सुनना चाहता हूं कि हो सकता है अल्लाह तुझे मैदान महशर में नात पढ़ने के सदके में बख्श दे, तो यह भी हो सकता है अल्लाह मुझे नात सुनने के सदके में बख्श दे। अल्लाह, समझ रहे हैं आप? लड़कियां
بیٹیاں راتوں کو اگر جاگتی ہیں تو یہ بھی تو کام کر سکتی ہیں، کوئی دقت؟ بولو بھائی یہ بھی کام ہو سکتا ہے، نہیں کر؟ حضور کو یاد کر لیں، حضور کی طرف لو لگا لیں۔ میں نے یہ بات بتائی تھی مولانا اقبال صاحب کو پتا ہے، شریف بھائی کو، محبوب بھائی کو۔ میرے گھر پہ میری بہنوں ایک میری ماں جیسی ہے، میرے گھر پہ آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بھائی جان 10 دن 15 دن نہیں ہونے پاتے کہ میں حضور کی زیارت کر لیتی ہوں، 10-15 دن نہیں ہونے پاتے کہ میں حضور کی زیارت کر لیتی ہوں۔ اللہ، دن کے اجالے میں خدا کی قسم انہوں نے حضور کی زیارت کی۔ میں گھر گیا تھا، میرے بچے ساتھ میں تھے، تو میں ان کے باورچی خانے گیا، مولانا اقبال صوفی صاحب، ان کے باورچی خانے گیا۔ میں خدا کے گھر میں ہوں، ان علماء کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، سادات جو بیٹھے ہوئے ہیں، سنیں آپ، میں حلف اٹھا کے بول سکتا ہوں، میں نام نہیں بتاؤں گا، زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جب ان گھر گیا نا تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کے باورچی خانے میں ایک اونچا ٹیبل رکھا ہوا ہے، باورچی خانے میں اونچا ٹیبل رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ بولے کیا بات ہے بھائی جان؟ میں نے کہا یہ ٹیبل کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو خدا کی قسم بولی اس ٹیبل کو میں نے اپنے بیٹھنے کے لیے نہیں رکھا ہے، کبھی کبھی دن کے اجالے میں حضور تشریف لاتے ہیں تو حضور کو اسی ٹیبل پر دیکھنا چاہتے، میں نے یہ ٹیبل صرف حضور کے لیے رکھا، اپنے گھر میں ایک کمرہ حضور کے لیے رکھا، جب نیاز کی محفل سجاتی ہے تو ایک مصلی حضور کے لیے رکھتی ہے، میرے آقا آئیں گے تو کہاں پر بیٹھے؟ اللہ اکبر، کہتی 10 دن نہیں ہونے پاتا کہ حضور کی زیارت کر لیتی ہوں، حضور کا مجھ پر بڑا کرم ہے۔ اپنے شوہر سے کہتی ہیں، ان کے شوہر میرے بچپن کے دوست ہیں، مجھے طلاق دے دو۔ میری بچیاں بولے اللہ کے حوالے، بولے کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، میں جنگلوں میں جا کے اللہ اس کے رسول کو یاد کرنا چاہتی ہوں، تم دوسری شادی کر لو، میرے پیسوں سے کر لو۔ تو شوہر کہتے نہیں نہیں نہیں، تم گھر پہ رہو، کوئی بات نہیں۔ بولے تم گھر سے الگ ہونا کیوں چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ میرے دل میں حضور کے علاوہ کسی اور کی محبت باقی نہ رہے۔ کیسا عشق ہے! وہ کہتی ہے کہ میرا عمل یہ ہے، میں کھانا کھاتی ہوں رات میں، عشاء کی نماز پڑھتی ہوں، بچیاں ہیں، میرے شوہر ہے، جو بھی ضروری کام ہے اس سے فارغ ہو کے قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، نفل نمازیں پڑھتی ہوں، رات کے 1-1:30 بج جاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کبھی کبھی جب بستر پہ سونے کا وقت آتا ہے نا تو میں تسبیح لے کر سب سے آخر میں 100 مرتبے حضور پر درود پڑھتی ہوں، سب سے آخر میں کتنی مرتبے؟ 100 مرتبے حضور پر درود پڑھتی ہوں۔ تو کہتی ہیں جب درود میں پڑھ لیتی ہوں تب میں بستر پہ سوتی ہوں۔ پھر کہنے لگی کہ بھائی جان ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور 10-15 دن تک خواب میں نظر نہیں آئے، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا ادھر آئیے ادھر آئیے۔ وہ قریب آئے تو آپا کہتی ہیں میں نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے شوہر کے داہنے ہاتھ میں یوں دیا، میں نے یوں ملا دیا، ایک ہاتھ شوہر کا تھا ایک ہاتھ ان کی بیوی کا، آپا میں نے یوں ملا دیا، میں نے کہا دونوں دعا کرتے نا حضور خواب میں آ جائے، دونوں دعا کرتے نا میاں بیوی حضور خواب میں آ جائے۔ تو آپا کہتی ہیں کہ دعا میرے شوہر نے کی، آمین کہی، میں نے بھی دعا کی، تو میں نے اس دن خواب میں حضور کو دیکھ لیا۔ لیکن 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 کہتی ہے 100 مرتبہ درود پڑھتی تھی، ہوا کیا؟ میں درود پڑھ رہی تھی، درود پڑھتے 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 کہتے ہیں کہ تقریباً ہم نے 67 مرتبے 67 مرتبے درود پڑھ لیا تھا، ابھی 33 مرتبے درود پڑھنا باقی تھا۔ کتنی مرتبے؟ کتنی؟ ابھی 33 مرتبے درود پڑھنا باقی تھا۔ میری تسبیح میری انگلیوں میں پھنسی ہوئی تھی، 33 مرتبے تسبیح پڑھنا باقی تھا۔ تو میری آپا کہتے ہیں کہ بس میری نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، ابھی درود 100 پورے نہیں ہوئے، 33 مرتبے باقی ہے۔ جب یہ دعا کی تھی میاں بیوی نے مل کے، کہتی ہے کہ بس اچانک میں نے کیا دیکھا، میں سو گئی، میں نے کیا دیکھا، حضور ایک میدان میں کھڑے، حضور ایک میدان میں کھڑے۔ جب میں نے حضور کو دیکھا تو بھاگی، آقا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کہاں تھے آپ؟ 10-12 دن سے نظر نہیں آئے، کئی دن ہو گئے آپ کو دیکھا نہیں، آپ کے چہرے کی تلاوت نہیں کی، آپ کی آنکھوں کے جلوے سامانیوں سے اپنے قلب کو روشن و منور نہیں کیا، سرکار آپ کہاں تھے؟ تو آپا کہتی ہیں حضور کو پتا کتنا ہے۔ آپا کہتی ہیں جیسے میں حضور کے پاس گئی، حضور نے مجھ سے کہا سن، مجھ سے بعد میں ملنا، پہلے 33 مرتبہ جو درود باقی ہے اسے تو پورا کر لے۔ ہائے ہائے ہائے، جو 33 مرتبہ درود باقی اسے تو پورا کر لے۔ کہتے میری آنکھ کھل گئی تو میری انگلی پھنسی تھی تسبیح کے دانے پر، جب میں نے دانے گنے تو 33 دانے باقی تھا۔ کیا مطلب بالی والو، حضور کو اس کی بھی خبر ہے،
ابھی کتنے درود پڑھے گئے, کتنے درود باقی ہیں. اے میری بہنوں, کتنا مبارک عقیدہ ہے یہ. تمہیں حضور دیکھ رہے ہیں, تم جب درود پڑھو گی اپنے بچوں کو اپنے قریب رکھ کر کے گود میں لے کے, تمہیں کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے, مدینے والے آقا دیکھیں انشاءاللہ. کہہ دیں ہاں, اپنی ماں بہنوں کو حضور سے محبت کرنے کا درس دیں گے انشاءاللہ. جامعہ عائشہ کے فیوز و برکات سے, اس کے اغراض و مقاصد سے استفادہ کرنے والوں میں شامل رہیں گے. ہاں, لڑکیوں کی کوکھ اگر پیاری ہوتی ہے تو اس سے آنے والی نسلیں کتنی پیاری پیدا ہوتی ہیں. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں ٹہل رہا تھا, باتیں ختم کر رہا ہوں, میں ٹہل رہا تھا اور ٹہلتے ٹہلتے میں نے کیا دیکھا, صبح کا وقت تھا, فجر کی اذان ہونے والی تھی. تھک گئے آپ لوگ؟ بولے بھائی جو کاروبار چھوڑ کے آئے ہو اللہ اس میں بڑی برکتیں دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دو. قربانیاں آپ کی ضائع نہیں ہوں گی. آپ ان مبارک لوگوں کی دعوت پر اور مبارک لوگوں کی دعوت پر آپ آئے ہو. ماں بہنوں کی بھی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی انشاءاللہ. دل سے بولے انشاءاللہ. عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں ایک دروازے کے قریب سے گزرا تو صبح کا وقت تھا, دو آواز آئی. ایک آواز تھی عورت کی, ایک لڑکی کی. عورت نے کہا اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. کیا کرنا؟ دودھ میں پانی ملا دے, صبح ہونے والی ہے. لڑکی نے کیا کہا, اے میری ماں دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا. اور کوئی بولے گا سبحان اللہ؟ بولنے کی چھٹی ہے جمعہ کے دن ہے. ہاں, نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ. اگر ماں بہنوں کو بولنے کی اجازت ہوتی نا بھائی تو یہ چھتیں کبوتر بن جاتی ہے کہ نہیں. وہ اللہ کا شکر ہے, وہ ان کے جذبے ہیں, کہتے ہیں وہ بولتی ہیں, وہ ان کے بولنے پر پابندی, ان کی آواز کو پردے میں رکھا گیا. ان کا دلی طلب کے سبحان اللہ کہتا ہے, اس کی آواز کوئی سنے نہ سنے فرشتے سنا کرتے ہیں. ہاں, خدا کی قسم ہمارا بولنا زور سے ان کے خاموش بولنے پر بھاری نہیں ہو سکتا. ان کی آوازوں میں درد ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کہا, کیا کہا؟ عمر فاروق اعظم نے سن لیا, کھڑے ہو گئے کان لگا, کھڑے ہوئے کان لگا کے. عورت نے کہا اے لڑکی, اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. لڑکی نے کہا کہ عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے. پھر اس کی ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ ارے ملا دے. کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ ملا دے ملا دے. لڑکی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. آئے آئے, کس کا یہ عقیدہ ہے؟ ہاتھوں اٹھا کے بولو کس کا؟ سب کا عقیدہ ہے. عمر نہیں دیکھتا, خدا تو دیکھتا ہے. اتنا سنا تو عمر فاروق اعظم نے اس گھر پہ نشان لگا دیا. واپس آ گئے, صبح کو دربار سجایا, بیٹھ گئے زمین پر چٹائی پہ اور اپنے 4 بیٹوں کو بلایا. بولے بیٹھ جاؤ. پولیس کو بھیج کر کے اس نشان شدہ گھر کے مالک لوگوں کو بلوا لیا. اس میں یہی کل 2 لوگ تھے, ایک ماں تھی ایک بیٹی. ماں بیٹی بیٹھ گئی, چاروں بچے عمر فاروق اعظم کے بیٹھ گئے. دربار میں پولیس ڈپارٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے. عمر فاروق اعظم نے کہا صبح کو دودھ میں پانی ملانے کی بات کس نے کی تھی؟ دودھ میں پانی ملانے کی بات کس نے کی تھی؟ سچ بولنا. اس عورت نے کہا حضور معافی چاہتی ہوں, میں نے کی تھی. کہا یہ کس نے کہا تھا؟ عمر نے منع کیا ہے. بیٹی نے کہا حضور میں نے کہا تھا. پھر عمر فاروق اعظم کا یہ کس نے کہا تھا کہ کیا عمر دیکھ رہا ہے؟ اس عورت نے کہا میں نے کہا تھا. عمر فاروق اعظم کا پھر یہ کس نے کہا تھا؟ عمر نہیں دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. اس لڑکی نے کہا تھا یہ عقیدہ میرا ہے, میں نے کہا تھا. عمر فاروق اعظم فرماتے بیٹی چپ رہو. اب آپ نے اپنے 4 بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹوں تمہاری شادیاں تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی, لیکن میری خواہش یہ ہے جس لڑکی کے اندر اللہ کا خوف اتنا سمایا ہوا ہے کاش وہ لڑکی میرے گھر کی بہو بن جاتی. ذرا واپس سے کہتے سبحان اللہ. جس لڑکی کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا سمایا ہوا ہے کاش وہ لڑکی میرے گھر پہ آ جاتی. میری خواہش اے میرے بیٹو مجھے یہ لڑکی بہت پسند ہے صرف اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, اس کے دل میں اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت ہے, اللہ کا عشق موجود ہے. عمر فاروق اعظم کے بیٹے کھڑے ہو گئے, بولے ابو ابھی تو شادی کرنے کا میرا موڈ نہیں تھا, لیکن اگر یہ لڑکی آپ کو پسند ہے تو میں اسے اپنی بیوی بنانے کے لیے اجازت دیتا ہوں. عمر فاروق اعظم نے اس غریب لڑکی سے اپنے مبارک بیٹے کا رشتہ کر دیا. معلوم ہے یہی وہ مبارک نیت تھی کہ اسی مبارک رشتے کے بعد تیسری نسل ایک ایسی پیدا ہوتی ہے جس کا نام سن کے آپ تڑپ جائیں گے, جسے دنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے. اگر میں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بات کروں تو آپ کا وقت مغرب تک نکل جائے گا. یہ باتیں اتنی کافی ہیں. عشق رسول قلب کی گہرائیوں میں ہے, محفل سجی ہوئی میری تنہائیوں میں ہے. اگر آپ نے
آپ کی بیویوں نے, دونوں میاں بیوی نے ماں باپ کی صورت میں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی تو خدا کی قسم آپ نہیں رہو گے, پھر بھی آپ کے نیکیوں کے بینک میں آپ کے نام کی نیکیاں جمع رہیں گی انشاءاللہ. آپ کے بچوں کے کریکٹر پر, کردار پر خدا کی قسم لوگ انگلی کیا اٹھائیں گے, اٹھی ہوئی انگلیوں کو اللہ چاہے گا تو ہدایت کی توفیق مل جائے گی. اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے رہیں گے تو خدا کی قسم بڑے شاد و آباد رہیں گے. عصر کی اذان کا وقت ہو رہا ہے ماشاءاللہ, اب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, معافی چاہتا ہوں. قاری صاحب کہہ رہے ہیں 10 منٹ باقی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کرم فرمائے. ذمہ داریاں ہیں, دعا کرو اپنے اپنے گھروں پر تربیت کی نگاہ ڈالیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہتے ہیں. ماں بہنوں کے لیے ایک بات, ماں بہنوں کے لیے ایک بات, اگر لڑکیاں شادی کے لائق ہو جائیں, آپ بھی ہاتھوں کو اٹھائیں, اٹھائیں بھائی اٹھائیں انشاءاللہ. اسے یاد کریں گے قاری صاحب, اسے اسی ڈائری میں لکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. ہاں ذمہ دار, اور جمعہ کو بیان کیا کریں, 2 4 5 جمعہ کو ضرور بیان کیا کریں انشاءاللہ بولیں, تاکہ ہر آدمی کو یاد ہو جائے. میری بہنوں سنو, اگر لڑکیاں تمہارے گھر میں شادی کے لائق ہو رہی ہوں, ان کے لیے اچھے رشتوں کی ضرورت ہے, تو اپنی بچیوں سے کہا کرو روزانہ سورہ رحمان پڑھا کر. سب نے سبحان اللہ نہیں کہا. کون سورہ پڑھنا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کے لیے انتظام کر دیا ہے, اب اچھے رشتے کی ضرورت ہے, تو آپ اپنی بچی کو کون سے سورے پڑھوائیں گے؟ اونچی بولیں, سورہ رحمان. اگر ہو سکے تو مہینے میں 1 یا 2 یا 3 مرتبے 10 دن یا 15 دن کے بعد ان سے یہ بھی کہنا سورہ رحمان کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. جن کے ماں باپ کے پاس پیسے ہیں وہ اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے بچیوں سے کیا پڑھوائیں گے؟ ہاتھوں اٹھا کے بولو بھائی, سورہ رحمان. اور جس کے ہاں پیسے نہیں ہیں وہ اپنی بچیوں سے کیا پڑھوائیں گے؟ بتا دوں, غریب بچیاں اچھے رشتوں کے انتظار میں ہیں, وہ کیا پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی تھے, غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے. مدینے کے ایک گھر میں گئے, ان کے گھر میں 3 بچیاں تھیں. جا کے گئے نا, بڑے پیسے, سازو سامان, پھل فروٹ سے کپڑے لتے سب جا کے دیے. تو بولے یہ کیوں لے آئے ہو؟ بولے مجھے پتا چلا ہے کہ تمہاری بچیاں بڑی غریب ہیں, کپڑے دوپٹے پھٹے رہتے ہیں, بڑی غریبی میں ہیں, شادی وغیرہ کے لیے انتظام نہیں ہے, اس لیے میں نے تھوڑی سی مدد کی نیت سے آپ کے گھر میں بچیوں کو یہ لے کے آیا ہوں. معلوم کیا کہا؟ بتا دوں. لڑکیوں نے کہا ابو ان سے کہہ دیجئے اپنے سارے سامان واپس لے جائیں, اٹھائیں یہاں سے میرے گھر سے, میری شادیوں کی فکر نہ کریں. ہم کو حضور نے ایک وظیفہ بتایا ہے. حضور نے فرمایا جو غریب بچیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھیں گی, اللہ ان بچیوں کے قدم میں اتنی برکتیں عطا فرما دے گا, جس گھر پہ قدم رکھیں گی برکت ہی برکت نازل ہوگی. میری شادی کی فکر ان سے کہہ دو یہ نہ کریں, میں سورہ واقعہ پڑھتی ہوں, میری بہنیں پڑھتی ہیں, اب میری غربت کی فکر انہیں نہیں ہونی چاہیے, اب میری برکت کی فکر انہیں ہونی چاہیے. غریب بچیاں کیا پڑھیں گی؟ سورہ, اونچی بولے, واقعہ. ایک بات یاد کر میری بہن, ختم کرتا ہوں, یاد کر, جب تمہاری شادی کی تاریخ رکھ اٹھے, آپ اپنی بیٹیوں کی بہنوں کی تاریخ رکھیں, ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ 2 مہینے کے بعد شادی, 1 مہینے کے بعد شادی, ٹھیک ہے؟ شادی کی تاریخ رکھیں تو سب سے پہلے کیا ہے کہ تیاری کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو کائے کی تیاری کرنی ہے بھائی, کائے کی. روٹی والے کو کہنا ہے, شامیانے والے کو, پیلس لاج, وہ نان بائی کو, اور وہ چائے کافی پان والے کو کیسے کہنا ہے؟ بتا دوں. اگر بیٹی کی شادی ہو رہی تو سب سے پہلے آپ قرآن شریف کا ہدیہ کیجیے. جہیز کے سامان کو خریدنے سے پہلے اللہ اس لعنت سے بچائے, جہیز بچا, آمین کہہ دو. لیکن کچھ رسم تو باقی رہے گی. سب سے پہلے قرآن کا ہدیہ کرنا, اس نیت سے سب سے قیمتی کاغذ کا, سب سے مبارک جزدان کا, پیکنگ کا, مجھے قرآن دیجئے. سب سے پہلے اگر کوئی سامان اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں, اسے خریدنے کے لیے بازار جائیے گا تو سب سے پہلے کیا لائیے گا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. قرآن آ جائے گا تو ساری چیزیں آ جائیں گی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد گھر آ کر کے سب سے پہلے امام صاحبان کو, نمازیوں کو اپنے گھر پہ بلا کے بولنا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نے, ہماری بیوی نے, ہماری بیٹی نے, ہمارے بیٹے نے نکاح کی محفل سجانے کی جگہ کا انتخاب کیا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ.
یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے اور ہماری بیوی نے، ہمارے بھائی نے، ہمارے بیٹوں نے یہ انتخاب کر لیا کہ اسی جگہ پر میری بیٹی کا نکاح ہوگا. بولو ایسا کرو گے انشاءاللہ؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو بتاتے ہیں کہ یہاں روٹی بنے گی، یہاں کیفے ہاؤس ہوگا، یہاں ناشتہ ہوگا، یہاں مٹھائی بنے گی، یہاں باراتیوں کا استقبال ہوگا. اور جہاں نکاح ہونا چاہیے وہاں لڑکی کو پردے میں لا کر کے کبھی ادھر بٹھاتے ہیں، کبھی ادھر بٹھاتے ہیں. قاضی جی کبھی یہ دفتر لے کے ٹہلتے رہتے ہیں، بولتے ہیں ادھر ڈیگ رکھی ہوئی ہے، ادھر بورا رکھا ہوا ہے، ادھر چینی ہے، ادھر کا ادھر اٹھاؤ. ایسے اپنی بچیوں کو نکاح کے وقت ٹہلاتے رہتے ہیں. جو لڑکیاں شادی کے بعد آسیبی معاملات کا شکار ہوتی ہیں اس کی وجہ بتا دو. اس کی وجہ یہی ہے، پہلے کے دور میں صوفیہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر قرآن ہدیہ کرتے تھے. سب سے پہلے قرآن ہدیہ کرتے تھے، اس کے بعد اپنے محلے والوں کو لے کر کے اس جگہ کا انتخاب کرتے کہ اس جگہ پر میری بیٹی کا رشتہ ہوگا. پھر وہ شادی میں 3 دن جب باقی رہتے، اسے یاد کرو گے، تو روزانہ اسی زمین پر 311 مرتبے کلمہ شریف پڑھواتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھ کے بتائیں صلی اللہ. پھر سے بولیں، پھر سے بولیں. کتنی مرتبے؟ 300. بیٹیوں کا رشتہ نکاح جہاں پر ہوگا وہاں شادی سے، یعنی پرسوں شادی ہے، نکاح ہوگا، بارات آئے گی، تو آج 3 دن 311 مرتبے کلمہ شریف پڑھنا ہے اور 1 مرتبے سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے اور 1 مرتبے سورہ رحمان پڑھنا ہے. بس کیا کرنا ہے؟ کیا 1 مرتبے سورہ یاسین شریف، 1 مرتبے سورہ رحمان شریف اور 311 مرتبے کلمہ شریف پڑھنا ہے. جس دن نکاح ہونے والا ہو اس دن وہاں پر 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھوا لیجیے کسی سے. اور جو لڑکیاں تمہاری بیٹیوں کے ساتھ نکاح کی محفل میں خواتین آئیں ان سے کہہ دو پوری کوشش کرے وہ باوضو رہے لڑکی سمیت. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے قدم میں بڑی برکتیں عطا فرمائے گا. آمین کہہ دو. حضور غوث پاک سے پوچھا گیا کہ بچیاں کیا پڑھیں؟ آپ فرماتے ہیں بچیوں سے کہہ دو یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. اے میری بہنوں اپنی تربیت گاہ کو سنوارو، اللہ تمہاری کوکھ سے نکلنے والی آوازوں کو عاشق رسول بنائے گا. دقت نہیں ہو رہی بھائی؟ اللہ نے آپ کی اس جمعہ کو عید میں تبدیل کر دیا. خدا کی قسم مجھے دل کرا بس. ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. حارثہ بتا رہے ہیں کہ ایک ادارہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے منسوب ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ اسی ادارے کا پیش خیمہ ہے. اس کی برکتوں کے پہلے دروازے کا نام ہے ذکر مقبول خواتین. اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیض و برکات کو خوب ظاہر فرما دے. اس کے غیب سے تعاون کے لیے اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط تر سے مضبوط تر فرما دے. انشاءاللہ کہہ دیں اس قسم کے اداروں کی اشد ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے. باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. اللہ اس ادارے کے بانیان کو، اس ادارے کی بنیاد کی اینٹوں کو امی عائشہ کے نام کا فیض عطا فرما دے. آمین کہہ دو. امی عائشہ حضور کی بیوی کا نام ہے، سب کو پتا ہے نا بھائی. ان سے حضور نے کتنی محبت کی یہ بھی پتا ہے آپ کو، سمجھ رہے. اور ان کا نام جہاں نہیں لیا گیا حضور نے وہاں کیا ظاہر فرمایا یہ بھی پتا ہے. شیخ احمد سرہندی نقشبند سلسلے کے بڑے عظیم بزرگ، خواجہ باقی باللہ کے لاڈلے اور سرہند شریف کے بتاج بادشاہ لیٹے ہوئے، اکبر بادشاہ کی جو تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی. شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں دن میں حضور کے نام کی نیاز کی محفل کروائی، رات میں حضور کو خواب میں دیکھ لیا. ایسے آپ بیٹھے لگ رہا ہے کوئی بہت آسان کام حضور کو دیکھنا. ہاں دن میں حضور کی محفل کروائی، رات میں حضور کو خواب میں دیکھ لیا. لیکن دیکھا تو کس طریقے سے؟ کہتے ہیں حضور تشریف لائے نا تو میں نے کیا دیکھا، جو دن میں نے وہ نیاز کی محفل کروائی تھی وہ پلیٹ وہ دور رکھی ہوئی تھی اور حضور نے جملہ کہا تھا، فرمایا کہ اے احمد سرہندی تو نے دن میں مجھے یاد کیا تھا ایک نیاز کی محفل میں؟ فرمایا جی صحیح سرکار میں نے آپ کو یاد کیا تھا، وہ نیاز کی محفل کروائی تھی. حضور فرماتے وہ ساری تیری شیرینی نا وہ رکھی ہوئی، جا کے اسے اٹھا لے. میں تیری ایسی کوئی شیرینی قبول نہیں کرتا، کسی کی قبول نہیں کرتا جس پر میری عائشہ کا نام نہ لیا جائے. آئے ہائے یہ نام کتنا پیارا. اللہ امی عائشہ کے نام کا ذکر کا صدقہ عطا فرمائے. آمین کہہ دو. سبحان اللہ بڑا پیارا نام ہے.
بات چلیے اللہ اس نام کی برکت عطا فرمائے. ادارے کو خوب ترقیاں دینے کی دعائیں کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولے دعائیں کیجئے گا اس ادارے کی ترقی کے لیے. غیب سے اللہ اس کے اسباب و ذرائع کا انتظام